अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सलात वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। आपको हैंडआउट मिल चुके होंगे। सबसे पहले मैं सूरा बकरा की आयत 21 पढ़ाऊंगा, और अगर सबका कोई लेक्चर्स पे सवाल है तो पहले कर लें, उसके बाद वो हैंडआउट अपने सामने रखें जो सूरा बकरा की आयत 21 के बारे में मैंने भेजा है आपको। अच्छा, अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर मैं आपसे सवाल करता हूं। ये जो यहाँ अल्लाह ताला ने कहा है कि या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुम, आयत 20 तक 3 ग्रोहों की खवास और उनके अंजाम बयान हुए हैं। पहले 5 आयतों में मुत्तकीन का जो फलाह पाएंगे, क्या उनकी खवास हैं। फिर 6 और 7 आयत में आपने देखा कि बड़ा क्लियरली बताया कि जो मुनकरीन हैं, जो अल्लाह का इनकार करते हैं, जो काफिर हैं, उनका क्या बुरा अंजाम होगा, क्योंकि उन्होंने इनकार किया, और इनकार भी ऐसा कि जिसमें वो डट गए। उन्होंने अल्लाह के अहकामात को पुष्ट डाल दिया, फिर उनके खिलाफ भी खड़े हो गए। उनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी। फिर मुनाफिकीन का बड़ी तफसील से हमने देखा कि मुनाफिकीन किस तरह, आयत 8 से 20 में पूरी तफसील मैंने आपको बता दी है। कल हमने 21 शुरू की थी, और 21 में पहला सवाल जो है हिस्सा, या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुम, ऐ लोगो अल्लाह ताला की इबादत करो। अच्छा, जब हम लिखें, आप अपने कुरान के ऊपर ही लिखें, सूरा जारियात की आयत 56 सूरा और मैंने ये आपको लिख के भी भेजी है। 21 की जो तशरीह है आयत 21 की, उसमें आप देख लें तो वहां अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जिन्नो इंस को मैंने किसके लिए पैदा किया? इबादत के लिए। तो ये इबादत है क्या चीज, जल्दी बताएं। अगर इंसान की पैदाइश का मकसद यही है, आप इसका कुरान में कई जगहों पर जिक्र है कि मैंने इंसान को इबादत के लिए पैदा किया। फिर मैंने आपको सारा भेजा है कि अंबिया की दावत का जो खुलासा है वो भी यही है कि सूरा आराफ में अंबिया की दावत, हजरत नूह अलैहिस्सलाम हो, हूद अलैहिस्सलाम हो, आयात लिखी हुई हैं आपके सामने, नंबर कौन सा है, उनका सबका काम एक ही पैगाम है, या कौम इबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, मेरी कौम के लोगों अल्लाह ताला की इबादत करो, उसके अलावा तुम्हारा कोई इलाह नहीं है। अच्छा, ये इबादत है क्या? मैंने हैंडआउट भेज चुका हूं आपको, इबादत की किस्में मिल चुका है आपको। जी हाँ, इबादत क़ल्बी, कौली और अमली। अच्छा, अब इसको आपने सारी आयत के हवाले दिए हुए हैं। अगर आपने इसको न समझा तो इबादत नहीं समझी, ना समझी तो इबादत अपने पैदाश का मकसद नहीं समझा। तो इबादत आप देख लें, इसको मैं आपके सामने रखता हूं। पहले है एतकादी इबादत, यानी अकीदा पक्का सच्चा। वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर पक्का सच्चा ईमान। आज आप देख लें, अपने इर्द गिर्द देख लें, मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला ये है कि न उनको इलाह का माना पता है, न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम और मर्तबे का पता है। नतीजा आपके सामने है। तो कितनी ज़रूरी है, अकीदा या एतकाद ठीक होगा
تو عمل بھی ٹھیک ہوگا. اگر یہاں خرابی ہے جو آج امت مسلمان میں سب سے بڑی خرابی ہے، جس کے لیے یہود کو اس منصب سے ہٹا دیا اللہ نے. کون سا منصب؟ وہ لیڈر سے دینی حوالے سے. اللہ نے بقرہ کی 143 میں فیصلہ فرمایا کہ اب ان کو میں نے معزول کر دیا اور امت مسلمہ کو. تو آج ہم بھی بالکل وہی کر رہے ہیں. اچھا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، بڑے غور سے سنیے سمجھیے، کوئی سوال ہے تو کریے. اچھا، یہ جو بقرہ کی 165 ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ اہل ایمان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا ثبوت کیا ہے بلا؟ اس کے جتنے احکام ہیں ان کی پیروی کرنا، ان پر پورے دل سے عمل کرنا. یہ بات آپ کی 100% ٹھیک ہے، لیکن اگر آیت پڑھیں نا سورہ آل عمران کی 31، مزہ آ جائے. میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، سنیں. قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم دعوے کرتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر کیا کرو؟ فاتبعونی، جس طرح میں اللہ کی اتباع کرتا ہوں میری اتباع کرو. تو عبادت کا حق جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ محبت اگر تم سے دعویٰ ہے تو پھر تمہارا بالکل اتباع کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے خوف و خشیت کے ساتھ ساتھ رحمت کی امید بھی. آیات ساری لکھی ہوئی ہیں، پڑھیں آپ سمجھیں. نمبر 4، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اس کی مدد طلب کرنا. آپ کیسے مدد طلب کرتے ہیں جلدی بتائیں روزانہ؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. شاباش شاباش، ایکسیلنٹ. یہ تو تھی عقیدے کی عبادت. ذرا نوٹ فرمائیں کس قدر کھول کے میں نے آپ کو ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے. قولی عبادت، زبان سے کیا کہتے ہیں؟ یہ کلمہ ادا کرنا، وہ کلمہ جو بنیاد ہے میرے مسلمان ہونے کی. پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر. ذکر کس میں؟ زبان سے بھی اور اعمال سے بھی. تسبیح اور استغفار کرنا. پھر نمبر 3، دعا مانگنا اور مدد طلب کرنا. اور نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کھانا. کسی اور کے نام کی گواہی اگر ہو سکتی ہے تو اللہ کی، کیونکہ وہی حاضر ناظر ہے. اور پھر زبان سے آپ دعوت دین دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے. تو یہ 5 قسمیں ہیں قولی عبادت کی. اس کے بعد آتا ہے عملی عبادت، آخری، اور وہ ہے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا. اگر صاحب استطاعت ہے تو اس کو اللہ نے قدرت اور وسعت دی ہے تو حج کرے اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق فیصلے کرے. نمبر 5. نمبر 6، جہاد فی سبیل اللہ کرے. 7، اللہ تعالیٰ کے نام کی نظر و نیاز لینا، کسی اور کا نہیں ہے. اور بیت اللہ کا طواف کرنا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ذبح کرنا. یہ ہیں عبادات کی قسمیں. بہت سنبھال کے رکھیے اس ہینڈ آؤٹ کو، یہ بہت ضروری ہے کیونکہ مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں کہ عبادات کیا 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 ہیں، جو آپ کو اس پورے پیج پہ مل چکی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس عبادت کی دعوت دے رہے ہیں کہ اعتقادی بھی، قولی بھی اور عملی بھی. یہ جو پہلا ٹکڑا نا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. اچھا، ایک اور سوال ہے آپ سے، یہ اعبدوا اور ربکم میں کیا تعلق ہے؟ ام عبداللہ جلدی بتائیں. جی دوبارہ کیجیے گا سوال. اعبدوا اور پہلا ربکم حصہ جو میں نے ابھی تشریح کی ہے کہ جی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اعبدوا ربکم میں آپس میں کیا تعلق ہے؟
سر جی اوبدو میں تو تمام کے تمام احکامات جو اللہ نے نازل کیے ان کی ان کے اوپر پوری طرح ان کی پیروی کرنا، وہ حکم ماننا، اور ربکم وہ رب جو آپ اس تمہارا میری بات خالق۔ سنیں، میں جی سوال کو سمجھا کریں، میں نے سوال اور کیا، جواب آپ اور دے رہی ہیں۔ عبادت کے بارے میں نے آپ کو ہینڈ آؤٹ ابھی بتایا ہے، 3 قسم کی عبادات ہیں اور وہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ عبادت اور ربکم میں تعلق کیا ہے، وہ آپ اس رب جواب میں اس رب کی عبادت کرنا جو پالنے والا ہے، جو اقتدار ہے، جس کا اس کا وہ رازق ہے، ہر یہ ہوئی نا بات، یہ ہوئی نا بات، شاباش، کہ عبادت سر کس کی عبادت کرو اس رب کی، اس رب کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہے، کسی کو شریک مت کرو۔ جو اس نے بات کی ہے نا نادرہ بھابی نے، ذرا اس پہ غور کریں ڈاکٹر صاحبہ۔ عبادت اس رب کی جو خالق، مالک، رازق، حاکم، یہ سارے معنی ہیں رب کے، یہ ہے تعلق کہ عبادت کرو صرف اس رب کی، وہ رب جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، حاکم بھی ہے۔ اب آپ سامعین کو جب یہ بات بتائیں گے تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ عبادت کیوں کروں، کیونکہ وہ میرا رب ہے، ربوبیت اس کا حق ہے، عبادت میرا حق ہے۔ الذی خلقکم، کون ہے اللہ؟ وہ ہستی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ خالق ہے تمہارا۔ والذین من قبلکم، تم سے پہلے بھی، میرے دادا دادی، نانا نانی، باپ، والدین، ممی ابو، سب کو اس نے پیدا کیا۔ جو قرآن کیسے ایسی بات کہتا ہے کہ جو بالکل دل لگی ہے۔ میں اور آپ کسی سائنس کی، کسی ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے۔ لعلکم تتقون، عبادت کیا پیدا کرتی ہے؟ تقوی پیدا کرتی ہے۔ تقوی پیدا کرتی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ جب تم اس اللہ کی شعور سے عبادت کرو گے، قلبی بھی، قولی بھی، عملی بھی، تو تمہارے اندر ایک اللہ کی صفات کی وجہ سے خوف پیدا ہوگا، تم اللہ کی نافرمانی سے ڈرو گے اور اللہ کی عبادت کرنے، اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے میں جلدی کرو گے، سبقت کرو گے۔ یہ ہے تقوی، یہ تقوی آپ کا عبادت سے پیدا ہوگا۔ اچھا، ایک ہینڈ آؤٹ اور میں نے آپ کو بھیجا ہے، اور وہ ہے انبیاء کس طرح عبادت الہی جو ہے، جو اس آیت کا بھی مضمون ہے، وہاں سارے انبیاء کی دعوت کا بھی یہی مقصد ہے۔ آپ سورت آپ کے ہینڈ آؤٹ میں موجود ہے کہ سارے انبیاء سورہ اعراف میں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، پھر یہ تو سورت اعراف میں ہے، اور سورہ ہود میں کہا اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اچھا، آپ سے اگر کوئی سوال کر لے سامعین میں سے کہ اللہ کے علاوہ حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت ہی نہیں کرو، کیوں نہ کرو؟ جلدی بتائیں۔ سر اس لیے کہ کسی کے پاس وہ طاقت، قدرت، وہ باتیں ہی نہیں ہے وہ جو اللہ وہ تعالیٰ رب میں ہے۔ نہیں ہے، وہ رب نہیں ہے۔ اعبدوا ربکم، اس میں ربوبیت، الوہیت کی کوئی طاقت نہیں ہے، لہذا کسی اور کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ ڈاکٹر صاحبہ، اچھا، اب اس میں آپ کے ہینڈ آؤٹ میں موجود ہے کہ کون سی آیت ہے نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کی، اور اسی طرح سورہ شعراء میں اللہ کہتے ہیں فاتقوا اللہ واطیعونی۔ یہ بڑی مختلف بات ہو گئی کہ فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، واطیعونی، اور میری اطاعت کرو، ہر نبی کہہ رہا ہے۔ یہ تو وہ بات نہیں ہے جو اوپر دونوں سورۃ اعراف میں بھی آئی ہے اور ہود میں بھی۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ سر وقت کے نبی کی اتباع کرنا ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، وہ وہی کرتا ہے نبی جو اللہ نے حکم دیا۔ یوں کہیں نا کہ وہ
اللہ کی मैं ये इबादत का नमूना है, अल्लाह की इबादत का वो नमूना है, इसलिए वो उसकी इताअत करो। और ये फत्तकुल्लाह क्यों आया है? अल्लाह के बंदो, कितना आसान बात है कि ऊपर अल्लाह कह रहा है कि इबादत। अब मेरी सुने बात, जब जवाब देना होता है तो देते नहीं है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इबादत करो ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। तो तकवा पैदा किससे होगा? इबादत से। तो फत्तकुल्लाह का मतलब ही क्या हुआ कि इबादत करो तो तकवा पैदा होगा। तो बात आप देख लें, दोनों, चाहे फत्तकुल्लाह हो या अतीऊनी हो, दोनों का मकसद एक ही है कि तुम इबादत करो इस तरीके पे जिस पर नबी कर रहा है, और इबादत करोगे तो तकवा पैदा होगा। अब आपके सामने पूरी क्लियर डेफिनेशन आ गई आयत 21 के एक एक नुक्ते की। कोई सवाल हो तो जरूर करें। शाबाश। सर ये वाला हैंड आउट किस नाम से भेजा है आपने? ये वाला हैंड आउट मैंने भेजा है आपको, आयत 21 का एक्सप्लेनेशन। आपको नहीं मिला? जी नहीं सर, ये ये वाला नहीं तो आया, नहीं मिला, ये सर नहीं ये 23 तो आया। नहीं नंबर का मिला। मिला हुआ है, 23 नंबर वाली आयत का मिला हुआ है। 21 वाला भी भेजो दोबारा भाई। सुना है? 21 आयत का एक्सप्लेनेशन दोबारा भेजो। अच्छा, अब कोई सवाल आपका आयत 21 के बारे में? इस तरह हर आयत को पढ़ेंगे, समझेंगे तो कुरान फहमी का हक अदा होगा। अच्छा, अब मैं आयत 22 पढ़ रहा हूं, वो आपको भी मिलता है हैंड आउट। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशम वस्समाअ बिनाअम। एक हिस्सा आयत का ये है, दूसरा है व अंज़ल मिनस समाए माअन फअखरज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम फला तजअलू लिल्लाहि अंदादम व अंतुम तालमून। अच्छा, पहले हिस्से को, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशम वस्समाअ बिनाअम, ये इसका आयत 21 से क्या ताल्लुक है? यानी उस रब की इबादत करो। अल्लाह ताला ने ये दलाइल दिए हैं सारे रुबूबियत के। बहुत उम्दा डॉक्टर साहबा, कि ये दलील है कि उस अल्लाह की इबादत क्यों करो। वो अल्लाह वो हस्ती है जिसने जमीन को तुम्हारे लिए फर्श बनाया, बिछौना, और आसमान को छत बनाया, ताकि वो जो अब साइंसदान कहते हैं कि सूरज की रोशनी में बड़ी खौफनाक शवाएं आती हैं, और वो शवाएं, वो रेज जो हैं, वो इंसान को कैंसर में मुब्तला कर सकती हैं, वो छत जो आसमान को बनाया अल्लाह ने, वो रोक लेता है उनको। एक दलील कि उसकी इबादत क्यों की जाए। नंबर 2, वअंज़ल मिनस समाए माअ, उसी ने जमीन आसमान से पानी उतारा, फअखरज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम, और फलों का रिज्क उसने तुम्हारे लिए उसी से पैदा फरमाया। ये बड़ी जबरदस्त दलीलें हैं दोनों। उसी की इबादत होनी चाहिए जिसका दिया हुआ हम खाते हैं और जिसकी जमीन पर हम चलते हैं। अब अल्लाह कहते हैं फला तजअलू लिल्लाहि अंदादम व अंतुम तालमून, ये सब कुछ जानते बूझते हुए अल्लाह के साथ शरीक न ठहराओ। बाकी सारी मखलूक है, वो खुद एक खालिक मालिक राज़िक हाकिम है। तो उसके साथ ये सब तुम्हें जब बता दिया गया, और ये जानने बूझने के बाद अल्लाह का कोई शरीक नहीं हो सकता, किसी में कोई सिफात है ही नहीं, चाहे कोई भी इंसान हो। लिहाजा ये है आयत 21 और 22 और दोनों का आपस में ताल्लुक। कोई सवाल, कोई चीज क्लियर ना हुई हो? अब आ जाइए आयत 23 में। आयत 23 का मैं आपको भेज चुका हूं और आपने माना है कि आपको मिल गया है। देखें आयत 23 में मैं पढ़ता हूं, फिर आप पैसे सवाल करता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन कुंतुम फी रैब मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, अगर तुम्हें कोई शक है कि जो कुछ हमने अपने बंदे पर नाजिल फरमाया,
یہ اللہ تعالیٰ نے کیا اپنے بندے پر نازل فرمایا؟ بندہ کون ہے اور نازل کیا فرمایا ہے؟ قرآن پاک نبی صلی اللہ نبی علیہ کریم وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ. تو اب قرآن ایک بڑا چیلنج دے رہا ہے، اور چیلنج کب سے ہے؟ جب یہ قرآن نازل ہوا ہے، اور کب تک ہے؟ قیامت تک ہے. آج انسان نے، آپ دیکھیں، چلیں پہلے بات میں اس کو پہلے سمجھ لیں کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا فَأْتُوا بِالسُّورَةِ مِّن، ایک سورت بنا کے لے آؤ. اب آخر جس کے معنی اتنے وسیع ہوں کہ انسان کے گمان میں بھی نہ آتا ہو کہ اس کے معنوں میں کتنی بڑی وسعت ہے اور کتنی حقیقت ہے. بلاغت کا مطلب ہے بلیغ، پہنچانا بھی اس انداز میں بلیغ تاکہ وہ پوری طرح بات سمجھ آ جائے. تو قرآن میں فصاحت بھی ہے اور بلاغت بھی ہے. بلاغت ایسی کہ جو آیات وہ ہیں محکمات، وہ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کیونکہ اس کے دل کی آواز ہے. وہ عین اس کی زندگی میں وہ انقلاب برپا کرتی ہیں جو ہم نے دیکھا کہ عرب دنیا کے جاہل ترین لوگ تھے، جب اس قرآن سے انہوں نے فائدہ اٹھایا تو ان کی زندگیاں بڑی لاجواب بن گئیں. یہ تھا نمبر 1. نمبر 2، الفاظ کا موزوں ترین انتخاب. اگر آپ عربی سمجھیں نا، اور تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن نے جو لفظ جہاں فٹ کیا ہے اس سے بہتر لفظ کا امکان ہی نہیں. انسان اگر عربی کا ماہر ہے نا، وہ کہے گا بس. وہ ایک شاعر تھا نا، اس کا نام مجھے اب یاد نہیں آ رہا، اس نے وہ بڑا، سب لوگوں نے ان کو سجدے کیے جب جہالت کے زمانے میں، اتنا بڑا قادر الکلام تھا. تو اس نے کہا قرآن کے بعد میں نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے. کیوں؟ قرآن میں جو فصاحت اور بلاغت ہے، قرآن میں جو الفاظ کا چناؤ ہے، وہ کہیں اور نہیں مل سکتا. انسانی کلام، انسان بے بس ہے. اچھا، پھر ایک اور چیز دیکھیں، اور وہ یہ ہے کہ الفاظ تو زبردست ہیں، کوئی شبہ نہیں، لیکن ان کو جوڑ کر جو آیت بنی ہے، جو فکرہ بنا ہے، اس فکرے میں بھی کمال ہے. تو اب دیکھ لیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے بس کی نہیں ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ کہ موتیوں کی طرح لڑیوں میں پرویا ہوا نظم کلام. کہ اب جب آیات بنی ہیں اور پھر آیات کا آیات سے تعلق، وہ کہیں اور انسان کے بس کی بات نہیں ہے. شاباش، کوئی بھی چیز سمجھ میں نہ آئے سوال کریں. نمبر 4، دل کی گہرائیوں میں اتر جانے والی باتیں. اچھا، یہ دل میں کی گہرائی میں اتر جانے والی باتیں قرآن نے کیسے، کیوں بیان کی ہیں؟ جلدی بتائیں، کیسے دل میں اتر جاتی ہیں؟ سر یہ فطرت کے مطابق ہے بالکل، جو اللہ تعالیٰ نے ودیت کی ہوئی ہے انسان کو. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. شاباش ڈاکٹر صاحبہ، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، اس نے نیکی کو اجاگر کر دیا، بدی کی چہرہ گندا دکھا دیا، اور انسان کے اندر اللہ نے فطرت میں رکھ دیا. لہٰذا انسان کو بات بڑی گہرائی سے سمجھ آتی ہے کہ یہ بالکل ٹھیک بات ہے جو قرآن کی ہے. تو دلوں کی گہرائی میں اتر جانے والی باتیں. نمبر 5، فطری ضایات کے سے کامل ہم آہنگی. اب انسانی فطرت جو اگر بگڑی نہ ہونا تو اس کے اندر ایک بڑا اس سیدھی فطرت اللہ نے پیدا کیا. اس فطرت کے عین ہم آہنگ ہے جو حکم قرآن دے رہا ہے، جو آرڈر دے رہا ہے، جس سے منع کر رہا ہے. اچھا، اس سے آٹومیٹیکلی نمبر 6، وجدان کی پکار. وجدان کیا ہے؟ جو ہر انسان کے اندر کی آواز ہے. اگر فطرت ٹھیک ہے تو اس وجدان جو انسانی فطرت ہے، وہ ہمیشہ اس کی پکار وہی ہوگی جو قرآن نے بیان کی ہے. اور نمبر 7، تزکیہ نفس کا بہترین نسخہ. یہ کیا اہمیت ہے اس کی؟
کہ انسان کو نفس جو دیا ہے اللہ نے، جس کی 3 قسمیں ہیں، نفس امارہ جو برائی کا حکم دیتا ہے، اگر فطرت مسخ ہو گئی تو نفس امارہ ہوتا ہے، نفس لوامہ اوریجنل اصلی نفس ہے، لوامہ کا مطلب ہے جو برائی پر ٹوکتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو، جس کو ضمیر آپ اردو میں کہتے ہیں، اور نیکی پر شاباش دیتا ہے۔ لیکن جب میں نیکیوں کا عادی بن جاتا ہوں اور برائیوں کو مکمل چھوڑ دیتا ہوں تو میرا نفس جو ہے وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، پھر میں بالکل اطمینان، مجھے نیکی کر کے ہی مزہ آتا ہے۔ تو یہ وہ کتاب ہے جو کوئی اور کتاب نہیں، جو آپ کے نفس لوامہ کو نفس مطمئنہ بنا دے۔ اس کا جو بتایا ہوا طریقہ ہے صرف وہی کامل اور اکمل طریقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، صحابہ اور صحابیات کو دیکھ لیں کہ وہ کس تزکیہ نفس کے کس درجے پر تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نمبر 7 کی؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اب دیکھیں نمبر 8 پہ، اخلاق اور شرافت کے نقطہ عروج کو پہنچا دینے والی تعلیم۔ اس کی جو تعلیمات ہیں آپ خود دیکھ لیں، آج بھی صدیاں گزر گئیں، جو کافر مسلمان ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، کیونکہ وہ قرآن کا، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کیا کسی نے کہ اخلاق اور کردار کیسا تھا، اس نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جس نے اس قرآن کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا، اس کے مطابق زندگی گزاری، وہ یقین مانے اخلاق اور شرافت کا اعلیٰ نمونہ ہوگا۔ اچھا، کچھ چیزیں جو ہیں آپ دیکھیں گے کہ ایک قرآن کا نظام دیا ہوا نظام جو ہے وہ کامل و اکمل ہے، شادی بیاہ، طلاق، عبادات، اخلاق، معاملات، حقوق اللہ، حقوق العباد، گنتے جائیے۔ اور 10واں نمبر ہے مسائل حیات کا موزوں ترین حل۔ اب مسائل حیات پیدا ہوتے ہیں کس سے؟ کہ انسان عبادت نہیں کرتا تو دیکھ لیں کیسا بندہ بنتا ہے، آج کے مسلمانوں کو دیکھ لیں، کافروں کو دیکھ لیں۔ تو لہٰذا آپ کے فیملی مسائل ہوں، آپ کے سوشل مسائل ہوں، آپ کے اکنامک مسائل ہوں، ان کا بہترین حل جو ہے، جتنا ڈیویٹ کرتے جائیں گے آپ دیکھ لیں دنیا کتنی اذیتوں میں مبتلا ہو رہی ہے۔ کیوں؟ وہ اس جو مسائل حیات قرآن نے ڈسکس کی ہیں ان کے مطابق ہم نہیں چل رہے۔ مسلمانوں کے معاملات دیکھ لیں، اپنے ملک میں دیکھ لیں۔ نمبر 11، زندگی کے جملہ شعبوں کے لیے رہنمائی کا سامان، کائنات کے اسرار اور ما بعد طبعی حقائق کا انکشاف۔ یہ جو قرآن کا کمال ہے نا، یہ کیا ہے بھلا ما بعد طبعی حقائق کا انکشاف سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں طبعی حقائق تو وہ ہیں جو ہمیں دنیا میں پیش آتے ہیں جس سے ہم اچھی طرح واقف ہیں۔ ما بعد طبعی کا مطلب ہے کہ مرنے کے بعد اب اللہ کے سامنے پیشی، جنت، دوزخ، یہ ساری تفصیلات سوائے قرآن کے کوئی اور بتا نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس کے مالک اور خالق، کیونکہ اس دن کا مالک ہے، مالک یوم الدین ہے، عدل و اس کی ساری صفات آپ دیکھیں تو وہی جو ہے وہ ہمیں بتا سکتا ہے صحیح کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ ذرا نوٹ فرمائیں، یہ ہیں وہ چیزیں جس کی وجہ سے کوئی انسان ایک صورت بھی نہیں بنا سکتا۔ اور 12ویں اور آخری بات، خالق کائنات کی صحیح ترین معرفت جو آج مسلمانوں کو نہیں ہے، کہ وہ رب کتنا طاقت، پاورفل، کتنا بکل شین علیم، علی کل شین قدیر، سمیع، بصیر، العزیز، الحکیم ہے۔ اگر آپ کو معرفت ہو جائے تو آپ پوری زندگی اس کے سامنے سرنگوں رہیں۔ آج ہم اکڑتے اس لیے ہیں کہ ہم نے اس رب کو پہچانا نہیں جس کے ہم غلام ہیں۔ غلام بھی کیسے؟ 24 گھنٹے کے۔ تو خالق کائنات کی صحیح ترین معرفت ہوگی تو یہ
اور اس کی مرضیات کا علم قرآن کی عظمت کے وہ پہلو ہیں جو اس کے کلام الہی ہونے کی بین شہادت دیتے ہیں۔ 12 پوائنٹس آپ دیکھ لیں، سوال کریں جو اگر سمجھ نہیں آیا، کہ قرآن کے ایک صورت لانے کا چیلنج جو ہے وہ آج تک صدیاں گزر گئی ہیں، قیامت بھی آئے گی، کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ رب کا کلام ہے۔ رب بکل شین علیم ہے، علی کل شین قدیر ہے۔ اب میں علی کل شین قدیر اس لیے کہ اس نے جو حکم دیا ہے اس کے پاس طاقت بھی ہے، وہ اس کو نافذ بھی کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ ہیں وہ خصوصیات جو قرآن کی ہیں، اور جس کے بارے میں قرآن نے چیلنج دیا کہ تم ایک صورت بھی بنا کے نہیں لا سکتے۔ اب آپ کے سامنے وہ ساری قرآن کی خوبیاں کی ایک سمری آ گئی ہے، اور اس کو سنبھال کے رکھیں، سمجھیں، اور اس قرآن کی قدر کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی کتاب نازل فرما کر یہ میرے اور آپ کے لیے نعمت عظمیٰ ہے۔ سر یہ کوئی مرضیات کا علم، اس کا کیا لکھوایا آپ نے؟ جی، ماں بعد طبیعت، دیکھیں نا، طبعی ہوتا ہے جو فطری ہو، جو ہمیں زندگی میں پیش آئے۔ ماں بعد طبیعت جو قیامت مرنے کے بعد پیش آنا ہے، اور وہ ہے کہ مرنے کے بعد برزخ ہے، برزخ کے بعد آپ نے پہنچنا ہے وہاں۔ یہ کوئی بندہ نہیں سمجھ سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے، جس نے یہ ساری دنیا بنائی ہے اور نظام بنایا ہے۔ تو اس لیے ماں بعد طبعی میں موت کے بعد جو واقعات سارے پیش آنے ہیں، چاہے وہ موت ہو، برزخ ہو، محشر ہو، فیصلہ کا دن ہو، جنت ہو، دوزخ ہو، یہ سارے ماں بعد طبعی ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر، یہ 12 پوائنٹ کا جو سیکنڈ ہے نا جز، اس کی مرضیات کا علم، یہ رضا سے ہے؟ مرضی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی مرضی کیا ہے آپ کے اور میرے بارے میں؟ جلدی بتائیں۔ جی، اللہ تعالیٰ کی رضا یہی ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں، عبادت کریں۔ ہاں، تو یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ قرآن سے پتہ چلے گا۔ یہ ساری جو میں نے آپ کو عبادت کی 3 قسمیں لکھوائی ہیں، کہ اعتقادی عبادت، قولی عبادت، عملی عبادت، یہ ساری اسی کے تقاضے ہیں کہ اس کو جب میں رب مانتا ہوں تو یہ ساری اس کی مرضیاں، ساری اس کے جو احکامات ہیں مجھے قرآن بتاتا ہے، کوئی اور کتاب بتا نہیں سکتی۔ جی سر، یہ طبیعت سے میرے ذہن میں فزکس آئی ہے۔ فزکس کا اردو میں نام ہے طبیعت، یعنی فزکس کے سارے اصول نیچر کے مطابق ہے، وہ نیچر کے مطابق ہر اصول ہے، فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ، وہ اس دنیا مطلب کے موجودہ بارے میں۔ دنیا سے۔ ہاں، تو طبیعت فزکس کا مطلب ہے فزیکل سائنس، جو واقعتاً آج موجود ہے اور جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کی فزکس ہے۔ جی سر، جی سر، جزاک فزکس اللہ۔ کے اصول دیکھیں، قدرت کے اصول ہیں۔ آپ کسی اور کوئی چیز بھی دیکھ لیں، اللہ نے کمال، یہی تو اس مالک اور خالق اور رازق اور حاکم کا کمالات ہیں جس کی وجہ سے وہ الہ ہے۔ اچھا، اب آپ ایک بات نوٹ کر لیں، پہلے قرآن نے چیلنج دیا سورہ ہود کی 13 میں، لکھیں آپ تاکہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہو، سورہ ہود کی 13 میں قرآن نے کہا 10 سورتیں لے آؤ۔ پھر بنی اسرائیل میں کی آیت 88، لکھیں آپ ساتھ تاکہ پتہ چلے، بنی اسرائیل کی آیت 88 میں اللہ نے کہا کہ اس جیسا قرآن لے آؤ، پورا قرآن لے آؤ، کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر کہا اس جیسی ایک سورت لے آؤ، اور سورت 3 آیات کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے سورہ بقرہ میں 23 میں، اور سورہ یونس میں 28 نمبر آیت میں۔ کوئی سوال آیت نمبر 23 کے بارے میں؟ ہینڈ آؤٹ سنبھال کے رکھنا، یہ ایک انڈیا کی ہے دعوت القرآن تفسیر، اس سے میں نے لیا ہے۔ جی سر، کل میں نے پڑھا تو مجھے اتنا اچھا لا رہیبہ کا بھی کلیئر ہوا، اور یہ بھی مجھے بہت اچھی طرح سمجھ آیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ سے شکر جتنا ہم کریں اتنا کم ہے۔ اچھا،
آپ ذرا 24 اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ نہ کر سکو کہ ایک صورت بھی نہ بنا کے لا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز بنا کے نہیں لا سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، ڈرو اس آگ سے جس کا وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، اور تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اچھا، اب ذرا آیت کے اندر رہیے، پہلے تو بتائیں کہ یہ اللہ نے کیوں کہا کہ ڈرو اس آگ، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اس آگ سے ڈرو جس کا انسان اور پتھر ایندھن ہوں گے۔ اب یہاں یہ چیزیں وہ سمجھنے، فہم قرآن یہ ہے، دیکھیں نا، اللہ نے کہا تم لا تو نہیں سکتے، تو پھر آگ سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ جلدی بتائیں۔ وہ آگ جس کا انسان اور ایندھن پتھر ہوں گے، ساری پتھر کہ ایندھن۔ اس قرآن پر پوری طرح سے ایمان لائیں اور اسی کی اتباع کریں۔ ایکسیلنٹ، ایکسیلنٹ، یہ وہ کتاب ہے جس پر آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ ہر بات برحق اور رب کا کلام ہے، اس لیے میرا پکا سچا ایمان اس پہ، میں اسی کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ پہلی بات بہت عمدہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ نے کیوں کہا کہ اس کا ایندھن جو ہے وہ انسان بھی ہوں گے اور پتھر بھی ہوں گے، کیوں؟ سر جو پتھروں کے بت بتائیے کہ کتنی پوجتے ہیں، شرک اذیت ناک کرتے ہیں، تو جو جن کی پوجا کرتے ہیں، جو بت ہیں یا جو بھی مزاروں والے ہیں، وہ سب اس کا ایندھن بنیں گے۔ زرتاج صاحبہ، آپ آگ جلائیں، یہ چن کے پتے وتے، اور جی، پھر لکڑی سے آگ جلائیں، اور پھر ایک پتھر سے آگ جلائیں جو پتھر بھی جلے، تاکہ تو ٹیمپریچر کس کا زیادہ ہوگا؟ پتھر والے پتھروں کا۔ ہاں، پتھر کا۔ تو اس یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ آگ جب انسانوں کی ہڈیوں سے اور پتھروں سے جلانے والی آگ ہوگی تو اس کا ٹیمپریچر دیکھیں کیا ہوگا۔ بندہ قرآن کے ایک ایک لفظ پہ غور کرے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں اس آگ سے بچو جس کا ٹیمپریچر اس آگ سے کہیں زیادہ ہوگا جو دنیا میں تم جلاتے ہو، گیس سے، لکڑی سے، کیوں کہ وہ پتھروں کو جلائے گی۔ استغفر اللہ۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، مجھے اور آپ کو یہ پڑھ کے اور اس پر عمل کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں معاف کرے۔ لما لا تجلنا منہم۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اچھا، اب یہ بات باقی ہے، ذرا آیت کو کبھی اس طرح نہ پڑھیں جس طرح ہم قرآن کو پڑھتے ہیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں اعدت للکافرین، یہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہاں کافروں سے مراد کیا ہے؟ جی صرف پکے کٹر کافر نہیں، بلکہ وہ مسلمان بھی جو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے۔ ہاں، جو منکر ہیں ان احکامات کے مطابق، بالکل اچھا کہا آپ نے کہ ان احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، اس کو ناکافی سمجھتے ہیں، کبھی شادیوں کے لیے اور گندے رواج اور مرنے کے لیے گندے رواج جو اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف ہیں، وہ سارے ان کو قرآن کافر کہہ رہا ہے، اور یہ آگ انہی کے لیے تیار ہوئی ہے، بھلے سے وہ مسلمان کیوں نہ ہوں۔ لیکن اگر اسلام کے ایمان کے تقاضے پورے نہیں کر رہے تو خود اس کی نفی کر رہے ہیں اور خود کفر کر رہے ہیں، اور ان کا انجام بھی یہی ہوگا۔ شاباش، کوئی سوال آیت نمبر 24 کے بارے میں؟ اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زیادہ جانتا، سب کچھ جانتا ہے کہ یہ ہرگز کر نہیں سکتے۔ یہ کیا ہرگز کیا نہیں کر سکتے؟ وہ جو یہ چیلنج اللہ ایسا نے دیا کہ قرآن قرآن جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ یا وہ 10 نہیں کر سکتے، لہذا ایک برحق ہے، اتنا برحق ہے کہ صرف اللہ ہی کی ہستی ہے جو بکل شیء علیم ہے، جس نے اس کو نازل کیا ہے، اور اس کے اندر سوائے حق کے کچھ نہیں ہے۔ اچھا، اب آ جائیے آیت 25 پر۔ سبحان اللہ و بحمدی، دیکھیں قرآن کس طرح
अपनी शान बयान कर रहा है। अच्छा, ऊपर तो कहा ना उइद्दत लिल काफिरीन, कि इन काफिरों के लिए जो कुरान पे ईमान नहीं लाएंगे, इसके मुताबिक जिंदगियां नहीं गुजारेंगे, वो ईमान के मुनकर हैं, कुरान के मुनकर हैं, लिहाजा उनके लिए तो जहन्नम की आग है। वो आग भी किससे जलेगी? पत्थरों और इंसानों की हड्डियों से। अब आप देखें, अल्लाह कहते हैं वह बश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, खुशखबरी दे दो उन लोगों को जो ईमान लाकर अमल साले करें। अब ईमान तो मेरा और आपका भी दावा है, हर मुसलमान का दावा है, लेकिन यहाँ बड़ा क्लियरली बता दिया ईमान। अब ऊपर वाली आयत में देखें ना, उस कुरान बरहक के मुताबिक जिसने अपनी जिंदगी उसके हक्कानियत को तस्लीम करके अमलन उसको अपनी जात पर नाफिज किया, तो वो है वो शख्स जो अहले ईमान है, जैसे सहाबा और साहबियात थे। बड़े गौर से समझें, कितनी बड़ी हकीकत कुरान ने बयान की है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। जी सर, इंसानों ने सवाब के मुख्तलिफ तरीके बना लिए हुए हैं कि ये करेंगे तो ये हमारा नेक अमल है, तो सारा कुछ उलट हो जाता है। आमन तो व आमिल सालिहात नहीं होता। बेटा सारी डॉक्टर साहबा आप एक बात समझें कि ईमान कुरान पर, कुरान की तालीमात पर, कुरान की हक्कानियत पर, कुरान के सारी वो जो इबादत, अखलाक, तज़किया नफ्स, सारे के सारे ऐन कुरान के मुताबिक करेगा, नताइज मिल जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा किराम को, खुलफाए राशिदीन में के दौर में ये सब मिले हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लिहाजा हम अपनी तरफ से कोई डिवाइस न करें कोई चीज। क्यों? हम इंसान हैं, हम ये फिरका परस्ती ने ही तो तबाह किया है हमें। जी सर फैमिली में एक शादी हो रही है, 5 दिन पे मोहित है फंक्शंस। अब जरा गौर से सुने कितना सिंपल है इस्लाम में। निकाह पढ़ाओ मस्जिद में और एक वलीमा कर दो, और 5 दिन के प्रोग्राम पे मोहित है ना, आप जरा उसका देखेंगे कि वो कहेंगे अच्छा इसको लिख दो, पहले तो कहेंगे कि देंगे नहीं, कि लिख दो इतना हक मार, या अगर देने की नीयत होगी तो कहेंगे लिखो जो शरी है। भाई शरीयत, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लें, जैसी आपकी माली हालत थी ऐसे ही हर शादी में आपने अपने ऊपर लाजिम रखा कि आपके स्टेटस जो इकोनॉमिक स्टेटस है उसके मुताबिक आपने मुकर्रर किया हक मार। अच्छा, अब आइए आगे चलते हैं। ये खुशखबरी याद रखना, ये हर उस शख्स के लिए जिसने कुरान को मिन्नो अन अपना ज़ाब्ता हयात बना के जिंदगी गुजारी। तो ईमान पहले है और अमल बाद में है, इन दोनों में हर जगह यही है। पूरा कुरान देख लें, ये क्यों, इनमें क्या है कि ईमान पहले और अमल बाद में, क्यों, वजह क्या है? तो जी कोई जब भी ईमान नेक अमल आता है तो बगैर इंसान ईमान। की सोचो फिक्र बदलती है, फिर जब वो उसकी सोचो फिक्र बदलती है तो फिर वो अमल की तरफ रुजू करता है। तो इस वजह से फिर पहले ईमान उसके बाद। कोई भी नेक अमल बगैर ईमान के काबिल कबूल नहीं है अल्लाह के नजदीक। असल में आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ईमान कौन सा, ये है असल बात। ईमान पहले इसलिए है कि ईमान के बाद अमल करना जरूरी है, और ईमान गलत होगा, ईमान में नक्स होगा, जैसा आज मुसलमानों का है, तो नतीजा अमल गलत होगा। और अगर ईमान कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, नबी करीम सल्लम को जानता पहचानता, उनके हर अमल, नमाज कैसे पढ़ते थे, हज कैसे करते थे, रोजा कैसे रखते थे, जहाद कैसे करते थे, एक एक चीज का, चाहे वो कल्बी इबादत हो, चाहे वो कौली इबादत हो, चाहे वो अमली इबादत हो। अब मैंने सारी चीजें आपको हैंडआउट से भेज दी हैं, तो आप समझें आप बात को। ये बशारत उन लोगों के लिए है जो कुरान पर ईमान लाके कुरान से ही हिदायत हासिल करें। अल्लाह कहते हैं उनके लिए क्या है इनाम, देखें जरा ऊपर वाली आयत को पढ़ें ना, फत्तकुन नार अल्लती कूदुहन नास वकूदुहन नास, और यहाँ कहा
ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں، کیچڑ بھی نہیں ہوگا، پانی سطح زمین پر نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کلما، آپ سنیں ذرا، کلما، یہ منور طاہرہ صاحبہ آپ کا مائک کھلا ہوا ہے اور آپ کی باتیں ساری دنیا سن رہی ہے اور لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ اچھا، اب بڑے غور سے سنیے اور جواب سوال آ رہا ہے آپ کو۔ کلما رزقوا منہا، جب بھی ان کو جنت کے باغوں میں سے پھل وہ رزق ملے گا، من ثمرۃ، پھلوں میں کا، رزق کے طور پر، قالوا، تو وہ جواب، کائنڈلی مائک بند کر دیں۔ محنت تو کر لی انہوں نے۔ سر منورہ انہوں نے صاحبہ، نہیں سنا، انہوں نے نہیں سنا میرا خیال۔ منورہ طاہرہ صاحبہ، اچھا یہ منورہ طاہرہ صاحبہ آپ کا مائک آن ہے۔ آپ باتیں کر رہی ہیں، ساری دنیا آپ سے کہہ رہی ہے، خدا کے لیے بند کریں منورہ صاحبہ۔ سر وقار صاحب سے کہیں وہ میوٹ کر دیں۔ وہ ہو گیا ہے سر، ہو گیا ہے۔ اچھا، اب بڑے غور سے سنیں، قرآن کتنی اللہ کی نعمت ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب ان کو پھلوں کا رزق وہاں دیا جائے گا، قالوا، تو وہ جنتی کہیں گے، ھذا ما رزقنا من قبل، یہ تو ہمیں پہلے دنیا میں ملا، وَأُوتُوا بِهِ متشابہا، اور یہ اس سے ملتا جلتا ہے پھل، آم بھی اسی طرح شکل ہے اور کیلے وغیرہ جو بھی ہے، تو وہ کہیں گے تو اس میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں نا، دیکھنے میں تو ویسے ہوں گے لیکن ذائقہ بہترین۔ یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ بات، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ملتے جلتے تو دنیا سے ہوں گے، لیکن وہ پھل کی لذت جو ہے، وہ جو اس کا ذائقہ اور ٹیسٹ ہے، وہ بے مثال ہوگا۔ کیوں؟ وہ جنتیوں کو اللہ نے پیش کیا ہے۔ اچھا، تو اب آپ سوچیں کہ دنیا میں یہ پھل کتنے لذیذ ہیں، اور آخرت کا پھل تو اس سے بڑھ کے لذیذ ہوگا، تو کیا اللہ کی نعمتیں ہوں گی۔ اے ربنا تجعل منہم، اے اللہ ہمیں انہی میں سے کر دے جن کے لیے آپ نے یہ پھل رکھے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ آمین۔ اچھا، اب آگے سنیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کاش ہم ایک ایک آیت پہ غور کریں تو رب کے رحمتیں، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، دنیا میں آپ دیکھ لیں، وہاں اللہ تعالیٰ جو جوڑے بھی دے گا نا، ازواج کا مطلب ہے میاں اور بیوی دونوں، وہ بالکل پاکیزہ ہوں گے، کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے، جب میں اور میری بیوی اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں نا، تو آپ یقین مانیں ایسی ہم آہنگی ہوتی ہے، آپ خود بھی نوٹ کریں گے۔ اور ناچاکی وہاں ہوتی ہے جہاں میاں کا راستہ اور بیوی کا راستہ اور۔ جی سر، کتنی زبردست بات ہے، سر جنت مزاج کی، بھی اللہ اکبر، ازواج مطہرۃ، جوڑے بھی پاکیزہ، اور پھر کمال کی بات، کمال کی بات، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، دنیا امتحان اور آخرت اس کے انعام کا، جو برائی کرے گا دنیا میں جہنم، جو نیکیاں کرے گا کیا اللہ نے ان کو خوشخبریاں دی ہیں، نوٹ کریں ذرا۔ سبحان اللہ سر جی، کیا بہترین، سب ہائے سے ہائے، بہترین اللہ کی کاش ہم زرتاج صاحبہ ان پر یقین کریں، جو اللہ اوپر کہہ رہا ہے کہ کتاب ایسی کہ اس کی مثل ایک آیت، ایک سورت بھی نہیں کوئی لا سکتا۔ سبحان اللہ، اور ساتھ ہی میاں بیوی حقیقت میں جو ایک دوسرے ساتھ مخلص ہیں، ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ سبحان اور اللہ۔ سارے ایک مزاج کے ہوں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب اگلی آیت پڑھ لیتے ہیں، 26 نمبر۔
इन अल्लाह ला यस्तखी अन यज़रिब मसलन मा बऊदतन फमा फौका, अल्लाह ताला हरगिज नहीं शर्माता कि मच्छर या उससे भी हकीर किसी चीज की मिसाल बयान करे। अच्छा, असल में आप नोट फरमाएं, काफर जो थे ना, वो कुरान पर एतराज बड़ाए एतराज जड़ देते कि जी ये अल्लाह मिसाल मकड़ी की और मच्छर की दे रहा है, क्या मतलब है इससे। और बदबख्त कुरान ये देख के जो मिसाल दे रहा है कितनी अप्रोप्रिएट है, कितनी मुनासिब है। तो अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला ला यस्तखी नहीं शर्माता ऐन यज़रिब मसलन मा बऊदतन फमा फौका। अब अहले ईमान क्या कहते हैं, आए हाय, क्योंकि अल्लाह ने तो हक फरमाया है, तो वो कहते हैं अम्मल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो अल्लाह पर ईमान लाए उसकी सिफात पर, फयअलमूना, वो अच्छी तरह जानते हैं, अन्नहुल हक्कु मिन रब्बिहिम, ये मेरे रब की तरफ से हक है। हर मिसाल जो अल्लाह ने दी है वो कमाल, क्योंकि वो बेकुल्ले शैन अलीम है, हर चीज को जानता है। तो उसने ऐन अहले ईमान की फितरत के मुताबिक हुक्म दिया, तो वो कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से हक है। व अम्मल्लज़ीना कफरू, और वो जो काफिर हैं वो क्या इतराज जड़ते हैं, फयकूलून माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, अल्लाह ताला का इस मिसाल से मकसद क्या है भाई, मुझे तो समझ में नहीं आया। ये काफिर कहता है। मोमिन फौरन कहता है कि मेरी तो अल्लाह ने बिल्कुल, युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा, अल्लाह बहुतों को इससे गुमराह करते हैं ऐसी मिसाल देकर, और बहुतों को हदायत अता फरमाते हैं। अब कौन गुमराह होता है और कौन हिदायत पाता है, जल्दी बताएं। सर जो गौर फिक्र करता है, हक को मान जाता है, वो फायदे में रहता है। और गुमराह वो होता है जो कि इन बातों का मजाक उड़ाता है। अहले जो हक के ईमान, तालिब है। डॉक्टर साहिबा सच्चे अहले ईमान जो कुरान पर यकीन रखते हैं, जी वही सर। लोग हैं जो हिदायत पाते हैं उस मिसाल से। और सर वो लोग, मच्छर जी कोई अगर मच्छर पे गौर करें तो देखें सर, उसकी वो क्या सिरिंज निकलती है और ब्लड सक करता है। हैरत की बात है, अल्लाह ताला ने क्या सिस्टम बनाए हैं। शायद की मक्खी पे गौर करें, क्या सिस्टम है उसका। छोटी छोटी ये चीजों तो पे गौर करके। अल्लाह ने अकल दी है ना, जिसकी बुनियाद पर आप ये फैसले फरमा रही हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ है ईमान और काफर का फर्क। काफर जब अल्लाह हुक्म देते हैं तो वो मीन में कीड़े निकालता है, मोमिन उसको मिन्नो अन तस्लीम करता है, ये है इसका मफहूम। बाकी आप जिस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आज की अकल साइंस इन्हीं नतीजों पर पहुंचती है। जी सर। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और अल्लाह गुमराह करता है सिर्फ उन लोगों को जो फासिक हैं, जो जानबूझकर, क्योंकि कुरान ने हक अदा कर दिया, हक पहुंचाने का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखा दिया, उसके बाद अगर फासिक वो है जो उस पैगाम के मिलने के बाद उसकी हकानियत कुरान ने वाज़े कर दी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल से दिखा दी, अब अगर वो इसके खिलाफ चल रहा है तो वो गुमराही में और अल्लाह ताला उसको बढ़ाएगा। क्योंकि अल्लाह ने दुनिया में उसूल यही रखा है कि मैं सिर्फ उन लोगों को हिदायत दूंगा जो हिदायत के लिए तलब और तड़प रखते होंगे। जो इसके खिलाफ दलीलें उल्टी सीधी लाएंगे, जो फितरत के भी खिलाफ हैं, तो वो गुमराह के गुमराह ही रहेंगे। ये थी आयत नंबर 26, और टाइम रह गया 2 मिनट। आप कोई भी सवाल करें, 27 इंशाल्लाह कल करेंगे। सर जी देखिए, सर इंसान मच्छर की मिसाल परवरदिगार दे रहा है, और मच्छर जैसी चीज इतनी मामूली समझी जाती है, और इंसान इतना बेबस है कि वो भी उसके इख्तियार में नहीं है। ये सारी बातें आपकी बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ जहनियत बताई जा रही है। जी किसकी? एक काफर की जो मुनकर है, जो अल्लाह ताला के कमालात, और दूसरी सच्चे पक्के मोमिन की, कि दोनों में क्या फर्क है। एक
الٹا سیدھا اعتراض جڑتا ہے. دوسرا کہتا ہے کہ اللہ نے جو فرمایا ہے، چاہے وہ مچھر مکھی کی مثال ہے، مکڑی کی مثال ہے، وہ برحق ہے اور بڑی اپروپریٹ ہے. بے شک. جی سر، دیکھیں سر، سر پھلوں میں ہمیں دیکھیں تو کتنی ویرائٹی ہے، کھانے پینے کی ہر چیز میں کتنی ویرائٹی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی انسان کے لیے. وہ جس کو گھاس پھوس کہتے ہیں نا، ساگ، سر اچھے طریقے سے بنائے تو اس سے ٹیسٹی کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو گرم مسالے اور یہ اور وہ، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ انسان کو خوش رکھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے ان چیزوں میں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، لیکن جو اسی میں گم ہو گیا، اسی دنیا کی آزمائشیں ہیں، یہ ساری نعمتیں، یہ اللہ کے احسانات، اگر اسی میں کھو گیا اور اللہ کو بھول گیا جس نے یہ سب اس کو دیا ہے، اور اس کے احکامات کو بھول گیا، تو پھر تو پیٹ کا بندہ ہوگا. ایسا جیسے ہی ہے. سوچے گا، جس بات کو جیسے لے گا، ان باتوں سے بعض اوقات آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انسان کے لیے پیدا کیا ہے. بے یہ شک، کائنات لیکن اہل ایمان خوبصورت ہو بنائی تو، ہے. اہل ایمان ہو تو، ورنہ جی وہ سر. کافر کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کمال ہے دنیا میں، اللہ نے یہ دنیا اللہ نے نہیں بنائی، نعوذ باللہ، یہ خوبصورت بن گئی ہے، نیچر کا لفظ دے گا، کوئی لفظ دے گا، اور پھر کہے گا اسی میں گم ہو جا. سر ہم نے تو اپنی بے بسی، کرونا میں بھی، یہ ڈینگی وائرس میں بھی، یہاں بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کی چھوٹی سی چھوٹی چیز سے آگے ہم کتنے بے بس ہیں. ہاں اللہ بالکل. انسان ایک طرف دیکھیں نا، دنیا ایسا امتحان ہے. مومن بالکل کہتا ہے کہ یہ میرے اگر چیزیں مل رہی ہیں، وافر مل رہی ہیں، تو میرے اوپر اللہ کا احسان ہے، اور میں اللہ کے احسان کا نتیجہ بالکل اس کے احکامات کے مطابق کروں گا. کافر کہتا ہے یہ تو میرا کمال ہے، نعوذ باللہ. سر اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں، سمندر میں سوئی ڈبو اس کے برابر بھی نہیں، پھر بھی ہم اس دنیا میں غرق ہو جاتے ہیں، جو کہ حقیقت میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اللہ ہمیں ہم بچائی رکھے. قرآن کو نہیں پڑھتے، قرآن کو نہیں سمجھتے، اس اللہ تعالیٰ کو نہیں سمجھتے، اس لیے یہی مسز وجہ ہے آصف، سر. اللہ آپ کو صحت دے، یہی وجہ ہے. اس لیے ہم یہ ساری حرکتیں کرتے ہیں. کوئی سوال جو آپ سمجھتے ہیں ضروری ہے ضرور کریں، لیکن قرآن کو اس طرح پڑھیں، اس طرح سمجھیں جس طرح ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ. جزاک اللہ آپ اللہ کو سر. بہت جزائے خیر دے. اللہ آمین. تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا صحیح طالب علم اور صحیح اس پر عمل کرنے والا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور صحابیات نے کیا ہے، اللہ ہمیں ایسا بنا دے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک اللہ. آمین ثم آمین. کہ یہ جو کتاب ہے، اگر تمہیں ذرا بھی شبہ ہے تو فاتو بالسورۃ من مثلہ، ایک آیت بنا، ایک سورت بنا کے لے آؤ، 3 آیتوں کی سورت ہے، چھوٹی سی چھوٹی. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور یہ نہیں کہ صرف تمہیں چیلنج، تمہارے اگر کوئی اور بھی ایسے لوگ ہیں جو اس کتاب میں شک ہے، سب مل جاؤ، سب مل کے، اور ایک صورت بنا کے لاؤ. ان کنتم صادقین، اگر واقعی تم اس دعوے میں سچے ہو نا، تو بس ایک صورت بنا کے لے آؤ 3 آیت کی. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. آج تک آپ سوچیں، قریش کی زبان میں نازل ہو رہا تھا قرآن، عربی میں، ان کو بڑا ناز تھا. پتہ ہے وہ دوسروں کو کہتے تھے یہ اجمی ہے، گنگا، اجمی کا معنی گنگا ہے، ہم اہل زبان ہیں. تو وہ اس قرآن کو بالکل